बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं मतीउल्लाह जान MJ TV। आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आई है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का गैर मामूली इजलास हुआ है। उस इजलास से जो काउंसिल है, इसका जो दायरा इख्तियार है वो आला अदलिया के जजेस के ख़िलाफ़ जो शिकायत है उस को एग्ज़ामिन करना, उनको देखना कि वो उनके फर्दर प्रोसीड हो सकती हैं या नहीं हो सकती। इसके हवाले से आज का इजलास इसलिए भी अहम था क्योंकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी उनकी जो इनवैलिड डिग्री का मामला है वो उस पर बहुत शोर था। पिछले तकरीबन एक माह बहुत शोर रहा है। 16 सितंबर को जस्टिस जो चीफ़ जस्टिस हैं सरफराज डोगर और जस्टिस आज़म ख़ान, उनके डिवीज़न बेंच ने उनको काम से भी रोक दिया था और उसके 13 दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने उनको बहाल किया था। फिर जो कराची की यूनिवर्सिटी है उनकी जानिब से उनकी डिग्री मनसूख की गई। फिर जस्टिस जहांगीरी ने उस मामले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया, वहाँ से उस कराची यूनिवर्सिटी के उस ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया गया था। तो इसलिए आज का इजलास जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उन पर जो इल्ज़ाम है, उनके ख़िलाफ़ जो शिकायत है, उसके हवाले से बहुत अहम था और बड़ी ख़बर भी आ चुकी है। मतीउल्लाह जान साहब, आज की जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो मीटिंग है उसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा तो ये है कि जिसमें जस्टिस जो चीफ़ जस्टिस हैं जस्टिस सरफराज डोगर, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस, वो भी शरीक थे। यानी कि जो मेंबरान हैं वो चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये दोनों वीडियो लिंक पे थे। चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी मौजूद थे। जस्टिस आलिया नीलम चौथी इसकी मेंबर हैं और 5वें मेंबर हैं चीफ़ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर। तो 5 मेंबरान थे। एक जो सेशन था उसमें 67 जो कंप्लेंट्स थी आला अदलिया के जजेस के ख़िलाफ़, उनको एग्ज़ामिन किया गया। दूसरा जो सेशन था उस सेशन में 7 कंप्लेंट्स को एग्ज़ामिन किया गया, लेकिन इन 7 कंप्लेंट्स को एग्ज़ामिन करते हुए चीफ़ जस्टिस सरफराज डोगर नहीं बैठे, बल्कि उनकी जगह चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस अतीक शाह जो है वो इजलास में बैठे हैं। तो दूसरा हिस्सा ये था। और तीसरा और अहम जो हिस्सा है वो ये भी है कि इसमें कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं कोड ऑफ कंडक्ट में। जो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें तब्दीलियाँ की गई हैं और बज़ाहिर एक तब्दीली जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने की थी कि जो जजेस हैं वो अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ाम पर किसी सूरत में वो जवाब दे सकते हैं, किसी प्रेस रिलीज़ की सूरत में डायरेक्ट। तो वो अमेंडमेंट बज़ाहिर ऐसे लगता है कि वो वापस ले ली गई है। तो 3 हिस्से थे आज के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास के। मतीउल्लाह जान साहब से हम शुरू करते हैं, पूछते हैं कि आज के इजलास का ओवरऑल जो व्यू है, जो प्रेस रिलीज़ इस वक्त जो है वो हमारे हाथ में है, जो जारी हो चुकी है, सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उन्होंने जारी की है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ऐसे लगता है कि 1-2 दिनों में पता चलेंगी और कुछ पर खुल के बात हो सकती है। मतीउल्लाह जान साहब, इसमें जो 3 हिस्से हैं, इनमें से जो पहला हिस्सा है वो अमेंडमेंट्स पे हम बात कर लेते हैं। अमेंडमेंट्स कोड ऑफ कंडक्ट के जज कैसे कंडक्ट करेगा चीज़ों को, कोर्ट में या कोर्ट के बाहर वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, वो कोड ऑफ कंडक्ट क्या है और क्या तरमीम आपको लगता है ये जो है वो करने जा रहे हैं? देखिए साकिब, पहले तो आम लोगों को समझाने के लिए बताना ज़रूरी है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के ख़िलाफ़ अगर कोई शिकायत है, कोई शहरी को है या किसी को भी, और अगर हुकूमत का है तो उसको हम रेफरेंस कहते हैं, आम शहरी जो करते हैं उसको हम शिकायत कहते हैं, कंप्लेंट कहते हैं। तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बराह रास्त से दरख्वास्त की सूरत में और सबूतों के साथ जमा कराई जाती है। और माजी में ऐसा हो चुका है कि जजेस के ख़िलाफ़ इंतबाती कार्रवाई भी हुई है और हमने देखा कि काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो करप्शन के इल्ज़ामात थे और जो जायदाद छुपाने के, असासे छुपाने के इल्ज़ामात थे, वो भी एक आम शहरी था बल्कि एक सहाफ़ी ही थे भाई डोगर, उनकी शिकायत के ऊपर कार्रवाई की गई थी। तो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक मुस्तकिल फ़ोरम है और इस मुस्तकिल फ़ोरम जो है इसके अंदर 2 सीनियर तरीन चीफ़ जस्टिस हाई कोर्ट साहिबान होते हैं
ٹھیک ہے. اور پھر سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز ہوتے ہیں، جیسا کہ اب چیف جسٹس یاریہ ہیں، ان کے بعد جسٹس منصور ہیں اور جسٹس منیب ہیں. تو ایک مستقل فورم ہے جس میں سینئر ترین ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں، 5 چیف جسٹس جو ہائی کورٹس کے ہیں ان میں سے ٹاپ 2 جو سینئر ترین ہوتے ہیں، جیسے اب جسٹس عالیہ نیلم ہے اور جسٹس سرفراز ڈوگر. تو یہ تو مستقل جوڈیشل کونسل فورم کے ممبر ہیں. اب اگر معاملہ جو ہے ایسا آ جائے کہ ان ججز میں سے کسی کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو یا پھر ان کے خلاف کوئی شکایت ہو تو پھر وہ جج اس پہ نہیں بیٹھتا. تو اس میں بظاہر آج ایک سیشن کے اندر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر نہیں بیٹھے، کیونکہ بظاہر یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق محمود جہانگیری کے حوالے سے تھا، اور جسٹس طارق محمود جہانگیری ان ججز کے ہمراہ وہ جج ہیں جنہوں نے جسٹس سرفراز ڈوگر کی سینیارٹی کو بھی، ان کے تبادلے کو بھی اور بطور چیف جسٹس تعیناتی کو بھی چیلنج کر رکھا ہے. تو ایک تو وہ وجہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر بطور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ وہ آلریڈی جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف ایک ریٹ درخواست ہے، اس کو بھی سن رہے ہیں. وہ معاملہ پینڈنگ ہے اور اس میں انہوں نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو غیر آئینی طور پہ معطل بھی کر دیا تھا، عدالتی کام سے بھی روک دیا تھا، جس کو بعد میں سپریم کورٹ نے پھر جسٹس ڈوگر کا یہ فیصلہ ختم کر دیا ان کے بینچ کا. تو اس وجہ سے وہ ایک سیشن میں جوڈیشل کونسل میں وہ نہیں بیٹھے. اب اس ایک سیشن میں کیا ہوا ہے اس کے اوپر ہم بعد میں آئیں گے، لیکن آپ نے جو بات کی ہے ضابطۂ اخلاق کی، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی جو ججز کا ضابطۂ اخلاق ہے، آئین کے آرٹیکل 200 میں نے لکھا ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو صرف سپریم جوڈیشل کونسل ہی ان کے عہدے سے ہٹا سکتی ہے. 209 میں آئین کے آرٹیکل 209 میں. تو اس کو ہٹانے کی وجہ جو ہے کہ وہ ججز کا جو طے کرتا ضابطۂ اخلاق ہے، اگر وہ کسی ضابطۂ اخلاق کی کسی شک کے پائے گئے، مرتکب خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے تو پھر ان کو ہٹایا جاتا ہے. تو وہ ضابطۂ اخلاق بھی آئین کے مطابق جوڈیشل کونسل خود بناتی ہے آرٹیکل 209 کے تحت. تو اس ضابطۂ اخلاق میں بہت سی پہلے چیزیں تھیں، جیسے آپ نے قاضی فائزہ کے دور میں جو ہے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر جج پہ الزام لگے تو براہ راست میڈیا کو جواب دے سکتا ہے. گو کہ یہ تبدیلی بعد میں آئی اور پہلے ان پہ الزام لگ چکا تھا. 8 فروری کے الیکشن میں جو ہے پنڈی کے کمشنر تھے لیاقت چٹھا، انہوں نے الزام لگایا تھا کہ اسکندر سلطان راجہ سے مل کے قاضی فائزہ نے اس الیکشن میں دھاندلی کروائی ہے. تو وہ انہوں نے پھر آ کے ادھر موبائل فونز کے اوپر جو جرنلسٹ سے یہاں پہ ان کو جواب بھی دیا تھا کہ کوئی ثبوت نہیں ہے اور یہ. تو وہ انہوں نے ضابطۂ اخلاق میں بعد میں پھر ترمیم کی تھی کہ جج جواب دے سکتا ہے اگر میڈیا میں کوئی الزامات ہے. مگر آج جو پریس ریلیز ہے اس میں تفصیلات تو نہیں بتائی گئی کہ ضابطۂ اخلاق میں کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں، مگر جو ذرائع سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ کچھ ماضی میں جو فوجی آمروں کے دور میں کچھ ججوں کے لیے ضابطۂ اخلاق کے اندر کچھ شرائط رکھی گئی تھی تاکہ وہ ساری دنیا میں جا کے یہ نہ بتائیں کہ پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ ہے اور یہاں پہ عدلیہ آزاد نہیں ہے. تو ان میں سے ایک آدھ ایسی تجویز بھی سننے میں آ رہا ہو سکتی ہے کہ ججز پہ پبلک فورمز کے اوپر بات چیت کرنے پہ پابندی لگا دی جائے. جیسے ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ججز جو ہیں بار ایسوسیشن سے خطاب کرتے ہیں، جوڈیشل اکیڈمی میں خطاب کرتے ہیں، باہر کے ممالک میں جو انٹرنیشنل کانفرنسز ہیں وہاں پہ بھی ججز خطاب کرتے ہیں اور ساری دنیا سے ججز آ کے خطاب کرتے ہیں. یہ کوئی پاکستان انوکھا ملک نہیں ہے. مگر یہاں پہ اب جو پابندی لگائی جا رہی ہے اس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ جن حالات سے ہماری عدلیہ گزر رہی ہے ان حالات کا دنیا کو نہ پتہ چلے. اور تو اور جو بار اور بینچ جو کہ 2 پہیے ہیں ہمارے عدالتی نظام کے، اب یہ جو پابندیاں لگنے جا رہی ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ بینچ کو منع کر دیا گیا ہے کہ ایون بار کے ساتھ بھی کوئی آپ ایسا رابطہ رکھیں کہ ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں. ابھی کنفرم ہونا ہے، لیکن یہ ابھی اس کی بظاہر میں کہہ رہا ہوں ابھی اس کی تصدیق ہونی ہے اور کچھ دنوں میں یہ جو بھی ابھی اکثریت کے ساتھ یہ ضابطۂ اخلاق منظور ہوا ہے وہ ابھی ویب سائٹ پہ آ جائے گا. مگر اکثریت کیا ہے؟ اکثریت تو مجھے تو واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ یہ جو 5 لوگ تھے، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عالیہ نیلم اور جو ہے وہ پہلے سیشن میں وہ جسٹس سرفراز ڈوگر. تو 5 جو ممبران تھے. تو کیا اس میں دیکھیں نا، یہ جو ضابطۂ اخلاق کے حوالے سے کمیٹی بنائی گئی تھی وہ جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں بنائی گئی تھی اور جسٹس منیب اختر کی کمیٹی نے 12 جولائی کو یہ ضابطۂ اخلاق کا ڈرافٹ جو ہے وہ جوڈیشل کونسل میں رکھ دیا تھا. اور یہ وہ ضابطۂ اخلاق تھا جس کا تعلق مرکزی طور پہ مینلی اس واقعات کی طرف سے تھا جو خفیہ اداروں کے اوپر الزامات لگائے گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں کی طرف سے، بلکہ اس وقت 6 تھے شاید 6 ججوں کی طرف سے کہ وہ مداخلت کر رہے اور بڑے گھناؤنے قسم کے بڑے خطرناک اور خوفناک الزامات تھے. تو اس تناظر میں ججوں نے کہا کہ چلیں، ان بظاہر مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے کہا چلیں ان کا تو ہم کوئی بگاڑ نہیں سکتے، اپنے آپ کو مزید بہتر کر لیں.
تو اپنا ضابطہ اخلاق درست کرنے چڑھ پڑے تھے ہمارے جو جوڈیشل کونسل کے ممبران ہیں، تو وہ معاملہ جو تھا وہ مختلف تھا. لیکن یہ جو اب نئی ترامیم آئی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی طرف سے یہ تجاویز اچانک لائی گئی، اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس دفعہ جو ہے بھرپور انداز سے ایک سٹینڈ لیا ہے. اور بھرپور انداز سے سٹینڈ سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے ہائی کورٹ کے 2 ججز صاحبان جو ہیں، جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس عالیہ نیلم، ان کو ساتھ ملا کے 3-2 کی اکثریت سے یہ نیا ضابطہ اخلاق بھی منظور کر لیا ہے. تو یہاں پہ انہوں نے یہ اچانک بیچ میں جو تجاویز لائی گئی ہیں، اور یہ واضح طور پر لگ رہا ہے کہ جوڈیشری کو ایک کنٹرول کرنے کی چیز جو ہے وہ تھوڑی سی کنفیوز شاید جو ہے وہ ہمارے دیکھنے والے بھی سننے والے بھی ہو جائیں کہ جب کمیٹی جو ہے وہ جسٹس منیب اختر کی تھی، پرپوز امینڈمنٹس کوڈ آف کنڈکٹ میں وہ ان کی تھیں، تو پھر کیا انہوں نے اپنی ہی ان تجاویز کو ووٹ نہیں کیا ہوگا یا کوئی نئی تجاویز ہوں گی؟ یہ بھی تو ایک چیز ہے. دیکھیں اپنی ان تجاویز کو، کیونکہ یہ جو نئی تجاویز کہا جا رہا ہے نا اکثریت سے منظور کی گئی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیسیژن جو 12 جولائی اب ظاہری بات ہے نا ایز اے ہول ووٹنگ ہوئی ہوگی نا، شکوار تو نہیں ہوئی ہوگی. انہوں نے کہا جی آپ انہیں منظور کرتے یا نہیں، تو جسٹس منیب اور جسٹس منصور نے کہا ہوگا کہ بھائی جو پہلی رپورٹ تھی ضابطہ اخلاق میں تبدیلیوں کی، اس رپورٹ میں آپ نے یہ جو نئی چیزیں ڈالی ہیں تو اب ان ساری تبدیلیوں کو ایز اے ہول ہم کیسے ایکسیپٹ کر لیں؟ یہ جو نئی چیزیں آپ نے ڈالی ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے اصولوں کے بنیاد پہ مخالفت کی ہو کہ آپ تو عدلیہ کو کنٹرول کر رہے ہیں، تو یہ نئی چیزیں نکالیں گے تو ہم ووٹ کریں گے. تو اس لیے انہوں نے ایز اے ہول ہی پھر ووٹنگ کے لیے پریزنٹ کیا ہوگا. انہوں نے ایز اے ہول پھر کہا ہوگا کہ نہیں، نئی چیزیں بائی میجارٹی جو ہے وہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کروا لیا. اور یہ ڈیسیژن بائی میجارٹی ہی ہوتے ہیں جوڈیشل کونسل آف پاکستان میں. اچھا، ایک تو یہ جو ہے وہ معاملہ ہو گیا. میں سوچ رہا تھا بائی میجارٹی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہم نے دیکھا ریسنٹلی جو ہے رولز قواعد جو ہے وہ منظور ہوئے تھے، وہاں بھی 6-5 سے بائی میجارٹی جو ہے وہاں کم از کم فل کورٹ بیٹھی تو تھی نا. سپریم کورٹ میں تو بیٹھے بھی نہیں ہیں 24 ججز اور فل کورٹ کے رول منظور ہو گئے. جی وہ بیٹھے بھی نہیں ہیں، اور نہ بیٹھنے کے باوجود بھی جسٹس جمال خان مندوخیل یہ کہتے تھے کہ بیٹھے ہیں، اور جسٹس عائشہ کو بڑی عدالت میں یہ کہنا پڑا نہیں بیٹھے. بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جو بیٹھے تھے تو یہ جو قواعد تھے ان کا نوٹیفیکیشن پہلے ہی ہو چکا تھا، اور یہ فل کورٹ بھی ایک رسمی کارروائی تھی. جی بالکل. ججز نے بڑا شور مچایا، خطوط لکھے، انہوں نے کہا ہمیں بتائیں، کوئی اس پہ مشاورت کی جائے، بات چیت کی جائے، بحث مباحثہ کیا جائے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. اور اس کے بائی میجارٹی جو ہے وہ یہ کر لیا گیا. بائی میجارٹی جوڈیشل کمیشن میں جج بھی لگتے ہیں، اور سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس سمیت سارے جج ایک طرف ہوتے ہیں، اور جج لگانے والے جو ہے دوسری طرف بائی میجارٹی ووٹ کے ذریعے جج لگوا لیتے ہیں. اب ایک تو یہ ہو گیا معاملہ. اس کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ اس کے حوالے سے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، اور یہ تمام سپیریئر کورٹس کے ججز کو سرکولیٹ بھی کیے جائیں گے، اور اس ویب سائٹ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ بھی یہ امینڈمنٹس جو ہے وہ جاری کر دی جائیں گی. تو اس سے متعلق ہم مزید بھی آئندہ ویڈیوز میں بات کریں گے. اب دوسرے اسٹیج پہ آ جاتے ہیں. یہ ہے 67 کمپلینٹس، جس میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر جو بطور ممبر اس میں موجود تھے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آرٹیکل 209 کے تحت یہ جو ہے وہ ان کو مختلف انڈیویجولز کے خلاف تھیں. اچھا، اس میں ایک دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ جو پریس ریلیز جاری ہوتی ہے اس پریس ریلیز میں کسی جج کا نام نہیں ہے، کسی جج کا نام نہیں ہوتا کہ کس کے خلاف کمپلینٹ تھی، کون کمپلیننٹ تھا، آگے کون انڈیویجول تھا جس کے خلاف یہ کمپلینٹ تھی، اور کون انڈیویجول ہے جس کے خلاف فردر پروسیڈ کر رہی ہے سپریم جوڈیشل کونسل. اس کا ذکر بھی اس پریس ریلیز میں نہیں ہوتا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 67 کمپلینٹس تھیں، اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ 65 جو ہے وہ انہوں نے متفقہ طور پر ان کو ڈیسائیڈ کیا ٹو بی فائلڈ. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا ہے. اس کا مطلب ہم تو یہی لے رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو نمٹا دیا ہے ان کو. اور ایک کمپلینٹ کا وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اس کو ڈیفر کیا جائے، اور ایک کمپلینٹ کا یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اس کو فردر پروسیڈ کیا جائے. تو دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں جسٹس سرفراز ڈوگر جس میٹنگ میں موجود تھے، اس میٹنگ میں جو کمپلینٹس دیکھی گئیں ان میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف 5 ججز کے خلاف کم سے کم کمپلینٹس شامل نہیں تھیں، بلکہ باقی ہائی کورٹس کے خلاف کمپلینٹس شامل تھیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 65 کمپلینٹس شکایات ان کو جو ہے وہ نمٹا دیا گیا، ایک کو جو ہے وہ انہوں نے التوا میں رکھا ہے، اور ایک میں فردر پروسیڈ یعنی کہ مزید کارروائی کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے، یہ کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ تقریباً 11:30 بجے یہ اجلاس شروع ہوا جوڈیشل کونسل کا، اور ابھی تقریباً میرے خیال میں یہ
4 بجے پریس ریلیز ابھی آئی ہے لیکن 1:15 بجے اجلاس ختم ہو گیا تھا. 1:30 بجے ختم ہو گیا تھا. تو اب یہ 1.5-2 گھنٹے کا اجلاس تھا. مطلب لیٹ سے 2 گھنٹے کا بھی اجلاس تھا. اگر 2 گھنٹے کا بھی اجلاس تھا تو یہ 67 کمپلینٹس کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں 120 منٹ کے اوپر, تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ 5 منٹ بھی مجھے نہیں لگتا ملے ہوں گے کسی ایک کمپلینٹ کو, یا 3 منٹ بھی نہیں ملے ہوں گے اگر دیکھا جائے, کیونکہ اس ساری پروسیڈنگ کے دوران ضابطہ اخلاق پہ بھی بات ہوئی ہے اور سارے بھی. تو ایک تو یہ کمپلینٹس اتنی بڑی تعداد, اور دوسرا انہوں نے جو ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ 67 کمپلینٹس جو ہیں وہ ٹیک اپ ہوئی ہیں, اور جو 65 ہیں وہ فائل کرنے کا. یہ فائل کیا ہوتا ہے؟ فائلڈ داخل دفتر. اب داخل دفتر کیا ہوتا ہے؟ آپ کہیں جی ریجیکٹڈ. اگر جو انکوائری اس قابل نہیں ہے ایک سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج کے خلاف, تو آپ اتنے کیوں ڈر رہے ہیں کہ آپ یہ ریجیکٹ کرتے ہوئے بھی آپ کہتے ہیں کہ شاید یہ نہ ہو بعد میں غلط ثابت ہو جائیں. تو انہوں نے ایک نیوٹرل لفظ ڈھونڈا ہے کہ بعد میں کوئی ایسا ثبوت نہ آ جائے جج کے خلاف اور پھر ہمارے پہ بات آ جائے کہ دیکھیں ہم نے صحیح انویسٹیگیٹ نہیں کیا. تو انہوں نے کہا جی اس کے لیے فائل کا لفظ ایجاد کر لیا اور ریجیکٹڈ کا. حالانکہ یہ کیٹیگورک ڈیسیژن ہونا چاہیے, مگر کیٹیگورک ڈیسیژن تب ہونا کہ ایک ایک کمپلینٹ کو کم از کم 5-6 منٹ تو دے نا. یہاں پہ تو ایسے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا لگا دیتے جو سینئر ججز کو بھیجتے ہیں پہلے کہ آپ جو ہے وہ انیشلی اس کو دیکھ لیں کہ یہ کمپلینٹ کی کیا حیثیت ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ان ججز کی جانب سے یہ ریکمینڈ کیا گیا ہو کہ اتنی کمپلینٹس ہیں ان کے خلاف کارروائی بنتی نہیں. اگر وہ ریکمینڈ کیا گیا ہے تو آپ اپنے جو آپ کو جج جو اچھے نہیں لگتے تو ان کی جو انکوائری ریکمنڈیشن ہے اس پہ تو آپ ڈیسیژن لیتے ہیں, سنتے ہیں, غور کرتے ہیں. تو باقی انکوائری جو ریکمنڈیشن ہے ان کو آپ ڈیٹیل میں کیوں فوراً کیوں مان لیتے ہیں؟ ان پہ بھی آپ غور کریں کہ انکوائری صحیح ہے یا غلط ہے. ہو سکتا ہے ان میں کہیں صحیح ہوں, مگر آپ نے کہا چلو ان کو چھوڑو جی, ہمارا تو معاملہ صرف یہ 2-3 جج ہے نا جو قابو نہیں آ رہے, تو چلو پھر یہی تاثر ملتا ہے نا پھر آپ. تو میرے خیال میں یہ اتنی بڑی تعداد میں جو کمپلینٹس ہیں ان کے اوپر ایک سپریم کورٹ کو کیٹیگورک سٹینڈ لینا چاہیے. اور پھر 2 کے خلاف جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پروسیڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بیسیکلی تو لگتا ہے یہ 2 کمپلینٹس ہیں جن کے اوپر پروسیڈ کریں گے. اب یہ 2 کمپلینٹس کیا 2 ججز کے خلاف ہیں یا یہ 2 کمپلینٹ ایک جج ہیں؟ ابھی تک کی جو ہمیں کلیئرٹی نہیں ہے کیونکہ نام کسی جج کا نہیں ہے اس پریس ریلیز میں نہیں ہے. اس میں جو 67 والا فگر ہے اس میں ایک ڈیفر ہو گیا اور ایک کمپلینٹ کسی کے خلاف. اب وہ کسی اور کے خلاف ہے, پشاور ہے, سندھ ہے, بلوچستان. پھر اس کے بعد 7 کمپلینٹس ہیں, ان میں سے 5 کو انہوں نے فائل کر دیا. جی تو اس میں جو دوسرے سیشن میں یہ ہوا, اب آئی ڈونٹ نو کہ کون سا جج ہے, اس کے حوالے سے مزید آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ کون سا جج ہے جس کے خلاف کارروائی کا فیصلہ ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے علاوہ کسی علاوہ جو ہے. نہیں میرے خیال میں وہ سپریم کورٹ کا جج بھی ہو سکتا ہے, یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, لیکن میرے خیال میں کہ یہ آخری جو سیشن ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے. آخری سیشن یہ ہے کہ اس میں جو سرفراز ڈوگر صاحب نہیں بیٹھے اور اس میں 7 جو کمپلینٹس ہیں, شکایات ہیں, ان کو ایگزامن کیا گیا ہے. اور جسٹس عتیق شاہ صاحب پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بیٹھے ہیں ان کی جگہ. اور یہ جو جسٹس سرفراز ڈوگر نے ان کے حوالے سے یہ لکھا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں جو ہے وہ اس میں نہیں بیٹھتا. ان کو ریپلیس کیا گیا آرٹیکل 209 کی سب سیکشن 3 ہے اور آگے جو اس کا سیکشن ہے B, اس کے تحت جسٹس عتیق شاہ صاحب بیٹھے ہیں. اس 7 میں سے 2 شکایات کو فردر پروسیڈ کرنے کا یعنی کہ مزید کارروائی کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. تو ان 7 شکایات کے حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ممکنہ طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے حوالے سے یہ شکایات تھیں اور ان میں سے 5 کو نمٹا دیا گیا اور 2 شکایات کو فردر پروسیڈ کرنے جب وہ کہا گیا ہے, کرنے کا کہا گیا ہے. تو فردر پروسیڈ کا مطلب آپ کیا لیتے ہیں؟ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ پری ایڈمیشن نوٹس کر دیا جاتا ہے کہ جج سے پوچھ لیتے ہیں, انیشلی وہ تھوڑی سی کوئی کنفیوژن ہوتی ہے, بعض اوقات نوٹس کر دیا جاتا ہے, شوکاز کر دیا جاتا ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ فردر پروسیڈ کے اوپر بھی میں بات کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر جو ہے وہ ایک اجلاس سے اٹھ گئے. ان کے اٹھنے کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یا تو ان کا کوئی ذاتی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو یا پھر جس جج کے خلاف شکایت آئی ہے وہ جج اور چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے درمیان ایک پرسنل رائیولری ہو, اور یا پھر کوئی کمپلینٹس ہو ایک دوسرے کی
تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. تو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے اٹھنے کی تو بظاہر ایک ہی وجہ لگتی ہے کہ شاید اس جوڈیشل کونسل کے اندر جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف شکایت کو ٹیک اپ کیا گیا ہے، کیونکہ بہت سارے کانفلکٹ ہیں جو کہ میں پہلے بھی شاید واضح 5 ججز کے خلاف کنفلکٹ ہیں، 5 اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کے خلاف بھی کانفلکٹ ہیں، اور پھر جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف خاص طور پہ جو ڈگری کا معاملہ پینڈنگ ہے جسٹس سرفراز ڈوگر کے بینچ کے سامنے، ایک وہ بھی وجہ ہے. اب مزید کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ مزید کارروائی یہ ہوتی ہے جو پروسیجر ہے اور جو روایات ہیں اس کے مطابق نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے وہ شو کاز نوٹس ہوتا ہے. اب وہ ایک تو طریقہ یہ ہے پری ایڈمیشن نوٹس کا کوئی تصور نہیں، پری ایڈمیشن نوٹس بھی ہے اور ڈائریکٹ شو کاز بھی ہے. یہ دونوں آپشنز ہیں جوڈیشل کونسل آف پاکستان کے پاس، اور اب اس میں دیکھنا یہی ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا نوٹس جاری ہوگا. پری ایڈمیشن کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی فرسٹ ٹائم جج کو آپ بلاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کے خلاف یہ الزامات ہیں، تو آپ زبانی طور پہ اگر ہمیں کنونس کر لیں کہ یہ الزامات ایسے ہیں ویسے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم مزید پروسیڈ نہ کریں، کیونکہ شو کاز کا مرحلہ بڑا نازک ہے. شو کاز ایک دفعہ جاری ہو جائے تو اس کی بہت سیریس امپلیکیشنز ہیں، اور وہ امپلیکیشن یہ ہیں کہ وہ پھر ٹرین آگے کی طرف چلتی ہے، پیچھے کی طرف نہیں آتی. جیسے ہم نے دیکھا جسٹس مظاہر نقوی کو شو کاز جاری ہو چکا تھا اور گو کہ وہ ریزائن کر گئے چھوڑ گئے، لیکن چونکہ شو کاز جاری ہو چکا تھا تو سپریم کورٹ نے یہ ڈیسیژن لیا کہ یہ شو کاز جب جاری ہو جائے تو جج ریٹائر بھی ہو جائے تو اس کے خلاف اسی طرح مس کنڈکٹ کی پروسیڈنگ کی جاتی ہیں. تو شو کاز اگر جاری ہوتا ہے تو وہ ایک اگلا مرحلہ ہے. تو ڈیفینیٹلی نیکسٹ سٹیپ یہی ہے شو کاز، جس کے بعد وہ جج جو ہیں پھر وکیل کے ذریعے یا پھر اگر شو کاز جاری ہوتا ہے تو پھر اس شو کاز کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، جیسا کہ ایک کنونشن رہا ہے. جیسے قاضی فائز عیسیٰ نے کیا، جیسے مظاہر علی اکبر نقوی نے کیا، شوکت صدیقی نے کیا. شوکت صدیقی صاحب کو تو ہٹا دیا گیا تھا نا، اس کے بعد انہوں نے چیلنج کیا تھا، لیکن باقی ججز نے شو کاز کو چیلنج کیا، قاضی فائز عیسیٰ نے کیا اور سب کچھ ہوا. تو بہرحال یہ ایک نیکسٹ سٹیپ تو یہی ہے. اب دیکھیں وہ پروسیڈنگ اوپن ہوتی ہے یا نہیں. مجھے یقین ہے کہ جس طرح قاضی فائز عیسیٰ کی پروسیڈنگ انہوں نے کہا تھا اوپن کریں، جسٹس مظاہر نقوی نے کہا تھا اوپن کریں، اسی طرح جسٹس شوکت صدیقی نے بھی کہا، جسٹس شوکت صدیقی نے بھی کہا اوپن ہوئی بھی. تو جسٹس طارق محمود جہانگیری بھی آئی ایم شیور کہ یہ پروسیڈنگ اوپن کرنے کے لیے ضرور کہیں گے تاکہ سب لوگ کھل کے ان چیزوں کو دیکھ سکیں کہ معاملات کیا ہو رہے ہیں، اور جسٹس طارق محمود جہانگیری بتا سکیں کہ کس وجہ سے مبینہ طور پہ جیسا کہ وہ کہتے ہیں ان کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس میں 2 کمپلینٹس کا ذکر ہے کہ 2 شکایات کو فردر پروسیڈ کرنے کا کہا گیا ہے. اب 2 شکایات کسی ایک جج کے خلاف ہیں یا 2 شکایات 2 ججز کے خلاف ہیں، یہ نہیں پتا. یہ دیکھیں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. کبھی کبھی 2 جو شکایت کنندگان ہیں ان دونوں کا ایکول رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے شواہد کے ساتھ جو ہیں الزامات کو ثابت کریں، اور 2 شکایات میں یہ بھی ممکن ہے کہ 2 مختلف نوعیت کے الزامات ہوں، تو اس لیے 2 جو کمپلیننٹ ہیں ان کو 2 شکایت بھی ہو سکتی ہیں، اور پھر 2 جج بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک جج کے خلاف 2 شکایت بھی ہو سکتی ہیں اور 2 ججوں کے خلاف 2 شکایات بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ ابھی معلوم ہوگا، دیکھنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوسرے جج جو ہیں جسٹس طارق محمود جہانگیری کے علاوہ اور کون ہو سکتے ہیں. لیکن ہمارے جو نالج میں ہے، پبلک نالج میں، وہ جسٹس محسن اختر کیانی کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی تھی، جس پہ ایک ایڈوکیٹ صاحب ہیں وسیم ملک صاحب، انہوں نے کوئی ریفرنس دائر کیا تھا، لیکن ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے. لیکن یہ چیزیں 2 شکایات والی بات سامنے ہے. ویسے ایک چیز اور سوال ہے کہ جو نام نہیں لکھا گیا خاص طور پر کہ کس کے خلاف یہ کارروائی ہے، کیا یہ سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ چیز کلیئر نہیں کر دینی چاہیے؟ چہ جائے کہ وہاں پہ 6 مگوئیاں شروع ہو جائیں کہ پتہ نہیں اب 5 میں سے 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، کون نہیں ہے. اس میں کوئی حرج ہے؟ دیکھیں سب سے بڑے جو انفارمیشن ہے وہ آلریڈی پبلک ڈومین میں ہے، اور وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان کے سامنے جو ریٹ درخواست لگی ہوئی ہے، اس میں واضح طور پہ جو آرڈر بھی جاری ہوا تھا جو بعد میں کل عدم ہو گیا تھا، اس میں کلیئرلی لکھا تھا کہ یہ پٹیشن جو ہے، یہ کمپلینٹ آلریڈی یہ میٹر جوڈیشل کونسل کے سامنے پینڈنگ ہے، اور یہ میٹر جو ہے جوڈیشل کونسل کے سامنے جب تک ڈیسائیڈ نہیں ہوتا تو اس وقت تک جسٹس جہانگیری کو کام سے روکا گیا تھا. تو ایک چیز تو یہ پبلک نالج میں ہے. اب دوسری کمپلینٹ کے حوالے سے کچھ کہنا آفیشیلی کچھ کہنا مشکل ہے، بٹ آئی تھنک کہ وہ بھی کچھ دنوں میں چیزیں واضح ہو جائیں گی. ایک چیز اور کہ ہم نے پچھلے منتھ دیکھا کہ اچانک جسٹس جہانگیری کے خلاف چیزیں متحرک ہو گئیں. اچانک چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کیس لگایا، پھر کراچی یونیورسٹی متحرک ہو گئی، ارلی ہیئرنگ کی سماعتیں شروع ہو گئیں، آنا شروع ہو گئیں، سندھ ہائی کورٹ نے کیس لگا دیا، پھر جو ہے وہ جسٹس جو ڈوگر ہیں ان کی جانب سے ایک ایسا فیصلہ دیا گیا جو نہ آئین قانون کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا تھا، ایک غیر آئینی فیصلہ جو ہے وہ دے دیا گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو شور مچایا یا جو شور مچا اس فیصلے کے بعد ان کے حق میں یا مخالف، اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ نے
جو وہاں پہ آئینی بینچ تھا اس نے جسٹس جہانگیری ان کے سامنے کھڑے تھے, ایک جج سٹنگ ان کے سامنے کھڑا تھا, ان کو نہیں سنا گیا اور ان کے درخواستیں ریجیکٹ کر دی گئیں, عدم پیروی ریجیکٹ کر دی گئیں. تو وہ جو شور مچا تھا, پھر کراچی یونیورسٹی ایکٹیو ہوئی, اس شور کا اثر آج سپریم جوڈیشل کونسل نے لے لیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں جو اصل شور مچا تھا نا, جس کی وجہ سے 26ویں آئینی ترمیم بھی آئی اور پھر ججز کے خلاف کارروائیاں بھی شروع ہو گئی, شکایتیں بھی آئی, ڈگری بھی ان کی ججوں کی چیک ہونا شروع ہو گئی, وہ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو 8 فروری کے الیکشنز, ٹھیک ہے, اور اس میں جس قسم کے سنگین الزامات تھے دھاندلی کے, اس کو جسٹس طارق محمود جہانگیری بطور الیکشن ٹرائبونل پروب کر رہے تھے, اور انہوں نے بڑے کم مدت میں ثبوت مانگ لیے تھے, فارم 45 مانگ لیے تھے. جو مسلم لیگ نون جو حکمران جماعت ہے اس کے 3 جو MNA ڈکلیئر ہوئے اسلام آباد سے کامیاب, ان کے پاس نہیں تھے. تو ایک تو وہ وجہ تھی الیکشن. دوسری وجہ وہ 6 ججوں کا خط تھا جس میں خفیہ اداروں کے اوپر سنگین الزامات لگائے گئے تھے, اور بجائے اس کے کہ اس کے اوپر کارروائی ہوتی ہے اور خفیہ اداروں کے ان اہلکاروں کے خلاف کارروائی ہوتی جنہوں نے ایسی حرکت کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ, الٹا ججز کو ہی جو ہے انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانا شروع کیا گیا. اور اس میں افسوس اس بات کا ہے کہ خود عدلیہ کے اندر جو کالے کوٹ کالے ٹائی والے ہیں, انہوں نے بجائے اس کے کہ تحفظ دیا جاتا ان ججوں کو, ان کو مزید غیر محفوظ کر دیا. نہ صرف ان کو بلکہ ہائی کورٹ کے تمام ججوں کو, پورے پاکستان کی عدلیہ کو اب غیر محفوظ کر دیا گیا ہے. آئندہ کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ کوئی اگر مداخلت کرتا ہے ان کے عدالتی معاملات میں, ان کے ججوں کو ہراساں کرتا ہے, تو وہ اس کی کوئی شکایت لگائیں. یہ وہ وکٹم ہیں, یہ ویسے ہی ہیں جیسے ہمارے پاکستان کے دور دراز علاقوں میں ریپ وکٹمز خواتین ہوتی ہیں. وہ بدنامی کے خوف سے, انتقامی کارروائی کے خوف سے وہ تھانے میں رپورٹ نہیں کرتی. میں سمجھتا ہوں آج کل ہماری ہائی کورٹ کے ججوں کا بھی اس طرح کے وکٹم سے کوئی مختلف حال نہیں ہے. بہرحال یہ جو ہے وہ بڑا اہم مرحلہ آ گیا ہے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے حوالے سے, جس کے امکانات ظاہر کیا جا رہے تھے, خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے. 6 ججز نے جس وقت خط لکھا تھا, یہ 25 مارچ 2024 کی بات ہے, تب سے لے کر اب تک آج اکتوبر 2025 ہو چکا ہے. ایسے لگتا ہے کہ وہ جج 6 سے تو 5 ہو چکے ہیں, لیکن ان پر کہیں زمین تنگ کی جا رہی ہے. ایک طرف تو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائیاں ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ جو ایک سٹنگ جج تھا اس کے خلاف ایک شہری جو ہے وہ 23 مئی 2024 کو ایک درخواست دیتا ہے, کراچی یونیورسٹی کو ایک خط لکھتا ہے, اور وہ 27 مئی کو وہاں پہنچتا ہے. ریسیونگ ہوتی ہے کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرار کی. 28 مئی 2024 کو چھٹی تھی, سرکاری چھٹی تھی, وہاں کوئی کام نہیں ہوا. لیکن 29 مئی کو صرف ایک دن میں جو وہاں کے کنٹرولر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک سٹنگ جج کی 40 سال پرانی ڈگری انویلڈ تھی. پھر ڈاکٹر ریاض کو روکا گیا. کیا کیا اس معاملے میں نہیں ہوا. پھر جسٹس طارق محمود جہانگیری, ان کے حوالے سے ہمارے ذرائع نے یہ بھی بتایا, ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کو چیف جسٹس بنا لیتے ہیں, آپ یہ طے کر لیں کہ آپ اس سسٹم کے ساتھ چلیں گے. پھر یہ آفر بھی آئی کہ آپ کو لاہور ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اس کے باوجود جسٹس جہانگیری جو ہے انہوں نے شاید وہ آفرز نہیں مانی اور ایک اصول کے ساتھ, ایک پرنسپل کے ساتھ کھڑے رہے. اور اب یہ وقت ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل ایک طرف اور دوسری طرف ہم 27ویں آئینی ترمیم کی گونج سن رہے ہیں, جہاں میں کنسنٹ کا لفظ نکال کر انہی ججز کو ٹارگٹ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے, اور انہی ججز کو بغیر ان کی مرضی کے پھر دوسری ہائی کورٹس میں بھی بھیجا جا سکتا ہے. آپ کو ہم ثاقب یہ بھی دیکھ لیں کہ ایک طرف 6 ججوں کے خط پہ جو ہے اس پہ اتنی رفتار اور سپیڈ سے کام نہیں کیا گیا. اگر میں کہوں کہ اس پہ قاضی سپیڈ سے کام کیا گیا, جبکہ دوسری طرف جو ججوں کے تبادلے والے ریکارڈ سامنے آیا سپریم کورٹ کے, اس میں شہباز سپیڈ پہ کام کیا گیا. اور یحییٰ آفریدی صاحب پیش تھے, اور یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ پیش تھے, اور ادھر سب کچھ اوکے کر کے بعد میں کہنا شروع ہو گئے کہ میرے نزدیک جو ٹرانسفرڈ ججز ہیں ان کی سنیارٹی باٹم پہ ہوگی. اور اصل میں جب ان کے پاس سمری آئی تھی تو انہوں نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا بطور پیٹر فیملیا, کیا کہتے ہیں, عدلیہ کا باپ, کہ پوچھ لیتے کہ یار یہ جو ججز کا تبادلہ ہو رہا ہے ان کو چیف جسٹس بنانے کے لیے لا رہے ہیں یا کس لیے لا رہے ہیں. بہرحال یہ دو فرق تھا, ایک طرف 6 ججوں کے خط کی اور شکایت کے اوپر
کارروائی کرنے کا اور دوسری طرف جو ہے وہ اپنے ججز کے تبادلے کے حوالے سے کارروائی کرنے کا. اب بجائے اس کے جیسا میں نے پہلے کہا کہ اس 6 ججوں کے خط کے اوپر سخت کارروائی ہوتی, انویسٹیگیشن ہوتی, جوڈیشل کونسل کے اندر طلبیہ ہوتی, نوٹسز ہوتے, گواہیاں ریکارڈ ہوتی, مبینہ طور پہ جو خفیہ اہلکار انوالو تھے اس میں, اس کی بجائے ججوں نے جو ہے وہ اپنا ہی گریبان جھانکنا شروع کر دیا اور اپنی منجی تلے وہ ڈانگ پھیرنا شروع کر دی جو ڈانگ کسی اور کی منجی تلے پھیرنی تھی. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ کو ہم مزید اپڈیٹ کرتے رہیں گے, ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.